अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। पाकिस्तान की शाम को यूं नहीं कर सका कि दिल नहीं था, बस और कुछ कहना बेकार है। टॉपिक यकीनन पाकिस्तान है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है कि पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि कर्ज मिल गया, IMF ने अप्रूव कर दिया और हुक्म आया है कि कौम को यौम तशक्कुर मनाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क से कहा है कि शुक्र है खुदा का कि कर्ज का प्रोग्राम मंजूर हो गया, और बहुत तारीफ की है IMF ने कि आप अमीरों से टैक्स लेके गरीबों में बांट रहे हैं। सच्चाई आप लोगों को खुद मालूम है। और फिर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है आपके वजीर तवानाई ने, अवैस लगारी ने, कि कराची को कैसे पाल रहे हैं वो लोग। उस पर बात करेंगे। फिर एक बहुत दर्दनाक खबर है, मैंने उसे अवॉइड किया था, मेरे बहुत दोस्तों ने मुझे बड़ी लान तान की कि तुम क्यों नहीं बोलते। रोज़ के वाक़यात हैं कि जो उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज का तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में कत्ल है, उसके कुछ हक़ाइक़ हैं मेरे पास, मैं उस पर भी बात करूँगा। और फिर अमेरिका में जो प्राइम मिनिस्टर की आनियाँ जानियाँ हैं थोड़ी सी वो करेंगे। अच्छा देखें, मैं जजों पर, अदलिया के बहरान पर, उनकी लड़ाइयों पर मैं कोई गुफ्तगू करने को यूं तैयार नहीं हूँ। बहुत लोग कर रहे हैं और लाखों व्यूज़ लेते हैं वो। मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि इस मुल्क में एक क्लर्क भर्ती नहीं हो सकता मेरिट पे। तो अगर आप ये समझते हैं कि जज भर्ती हो जाएगा, बार बार बताता हूँ, तो ये आपका डिल्यूजन है। इसका तो मैं कोई इलाज नहीं कर सकता कि सियासी भर्तियाँ होती हैं और पसंद की भर्तियाँ होती हैं। जहाँ जितना माल होगा उतनी बड़ी सिफारिश और उतनी ज़्यादा मफादात पार्टियों के जुड़े होते हैं। तो जो कुछ हो रहा है शाहिद ईसा के साथ, क्या वो पहले नहीं हुआ? इफ्तिखार चौधरी के साथ नहीं हुआ, बुंदियाल के, मैंने कल भी दोहराया था सारा। तो ये सारे जज ऐसे ही हैं, आप इनको कुछ भी कहें। और बिलावल की ये फोहश गुफ्तगू पे मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि कौन नहीं करता, अमीन गंडापुर जो बातें करता है, या खान साहब ने बहुत सी बातें की, या PTI के आम लोग करते हैं, मतलब कौन सी जमात है, तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। और जो मेरे पास टॉपिक हैं मैं देख के आज बता देता हूँ कि मैंने पहले कोशिश करता हूँ कि ना देखना पड़े और फिर चीज़ें रह जाती हैं, मगर आज मैं चलें आपको बता देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। कि मैंने सारा कौमी हुकूमत पर यकीनन मैं बताऊँगा आपको कि मुझे यकीन है कि कौमी हुकूमत बनेगी। ये मैंने बता दिया कि हाँ, PIA की जो बहुत बड़ी खबर है कि PIA जो है बिकने के लिए 1 तारीख को उस पर बिड लगेगी। 27 को उन्होंने एप्लीकेशन और बयानिया मांग लिया है। और फिर टर्की ने भी आपसे हाथ खींच लिया, जो बहुत बड़ी खबर है और जो हमारे नेशनल मीडिया पे भेजी भी गई और नहीं आई है। तो एक एक करके कर लेते हैं इस पे बात। मैं देख के फिर ज़्यादा बेहतर मैं भूल जाता हूँ जल्दी। कि पहले यौम तशक्कुर ये कि देखें जी, कर्ज मिल गया है आपको $7 बिलियन का, मगर 1.1 बिलियन या 1 बिलियन स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है, उसे भी कंफर्म नहीं कि कितने मिलने जा रहे हैं, पूरे 1 बिलियन या 1.1 बिलियन। और ये आपको 5 साल में मेरे ख्याल में टोटल मिलेंगे। फिर अगली किस्त जो है ना, इस नवा जो आपका इकोनॉमिक ईयर है उसमें मिलेंगे, मतलब अगले साल जाके कहीं फिर एक आपको इतनी बड़ी किस्त मिल जाएगी। मगर आपको 18 बिलियन, ये मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में बताया था कि $18 बिलियन तो सिर्फ इसी साल देने हैं एंड तक, और टोटल 2-2.5 साल में जो मेरे ख्याल में $100 बिलियन के पास देने। तो कर्ज लेने के लिए आपने कर्ज देने, अच्छा ये तो कर्ज दिखा के अब दूसरे कर्ज लिए जाएंगे। तो जब ये खबर आ रही थी, जो दिलचस्प बात बतानी है आपको, तो मेरी हेल्प के लिए एक बच्चा आता है, यंग गाय लाइक माई सन यू कैन से। तो वो खाना पका रहा था, तो एकदम मुड़ा जब ये खबर सुन के हंसा और कहने लगा, आफाक भाई क्या ये सच बात है कि मैंने कोई पैसा भी नहीं लिया और मैं 3 लाख रुपए जो है ना मैंने दुनिया को देने? मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा हाँ बेटा तुम्हें देने। कहने लगा मैं क्यों दूंगा जब मैंने नहीं लिए। मैं कह रही बेटा सबको देने। ये जो सूट टाई पहने घूम रहा है क्लास की, जो मुझे किसी ने बताया कि 5th एवेन्यू से भाई रात में छुप कर दिन कोई मगरिब के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर गए और उन्होंने बड़े
اسٹور میں جا کے 4-5 سوٹ نئے خریدے، شرٹیں لیں کافی کی تعداد میں. وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان کی 2 بیگمات میں سے جو ان کی پسندیدہ بیگم ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں. خیر، اچھا میں یہ آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ جو آپ ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ چھپ کے پی ٹی آئی کے خوف سے لوڈنگ سیکشن سے نکل رہے ہیں ہوٹل کے، تو وہ سارے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نکلتے ہیں کہ سامنے بڑا کراؤڈ ہوتا ہے تو ہٹو بچو زیادہ ہوتی ہے تو خاموشی سے پیچھے سے گاڑیوں سے نکل جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس پہ بھی اور 1-2 چیزیں وہاں کی وہ بتاؤں گا. لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے نا کہ ٹرکی نے اردگان، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کا وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. پہلی بار 25 سال میں پہلی بار اردگان نے یونائٹڈ نیشن کی اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا. اور 1-2 سال سے جو بار بار کرتے تھے تو بھارت سے ان کے تعلقات اچھے خاصے خراب ہو گئے تھے. تو سچائی اب سب کو پتہ چل چکی ہے تو انہوں نے بھی توبہ کر لی. یہ میرے نزدیک سب سے بڑی خبر ہے کہ ایک ایران اور ایک ٹرکی 2 ہی کیا کرتے تھے. ایران بھی چھوڑ دے گا جو آلریڈی آپ سے ناراض ہے، مگر ٹرکی نے، حیران کن بات ہے کہ بڑے برادرانہ تعلقات، سارا کچھ کاروبار کی دنیا ہے، تو قرض مل گیا ہے اور ہمارا پرائم منسٹر مودی سے آگے نکل گیا. میں نے کہا تھا کہ مودی اتنی بڑی بڑی کمپنیوں سے مل رہا ہے اور پورے امریکہ میں گھوم رہا ہے اور یونائٹڈ نیشن جا بھی نہیں رہا، مگر اس کو کیا ملا؟ ٹاپ 10 ٹاپ 15 کمپنیوں کے سی اوز کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں، ملاقاتیں اور مستقبل کے منصوبے، ٹیکنالوجی کے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، ہائی ٹیک کے حوالے سے سارا. مگر لے کے کیا گیا؟ خالی ہاتھ چلے گئے. ہمارا پرائم منسٹر دیکھیں وہاں گیا یونائٹڈ نیشن کے بجٹ پہ، اسمارٹنیس یہ ہوتی ہے کہ $7 بلین کا قرض پکڑ لیا اور ان کے آنے سے پہلے 1.1 بلین یا 1 بلین پہنچ بھی جائیں گے. اور ضد سنا ہے کہ جی ان کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ جی قوم پہ کہیں یوم تشکر منائے اور اس کی چھٹی بھی کی جائے، تو واللہ عالم بالصواب. باقی ان کی ملاقاتوں کا صرف یہ سمجھ لیں کہ ایک یورپی یونین کے پریزیڈنٹ نے ان سے ملاقات کی ہے، باقی وہی ہے چائنا، ٹرکی، ایران اور UAE ٹوٹل. اور ایک بل گیٹ سے ملاقات ہوئی ہے اور محمود عباس سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. وہ محمود عباس فلسطین کا جہاں ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اور شہر پورا ملبہ، مطلب پورا علاقہ ملبہ بنا دیا ہے اسرائیل نے. اور آج بائیڈن نے اظہار کیا ہے کہ یہ جو لبنان پہ حملے ہیں اسرائیل کے اور حزب اللہ نے جو حملے کیے ہیں کہ یہ جنگ اب بڑی ہو سکتی ہے اور مجھے بھی یہ ڈر ہے. تو محمود عباس جو اس فلسطین کے صدر جن کے خلاف اسرائیلی فوج میں انڈین لڑ رہے ہیں، مطلب یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بڑے پیمانے پہ انڈین گئے تو ہیں، یہ تو درجنوں لوگوں، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو پتہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ انڈین گئے اور انڈین اسرائیلی فوج کے شانہ بشانہ محمود عباس کی آبادی کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ان سے مودی سے وہ پہلے مل چکے ہیں، اب ان سے بھی ملیں گے. باقی کسی کوئی بندے سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہے. اور وہ جو 15 منٹ کی ملاقات ہے یورپی یونین کے پریزیڈنٹ سے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 15 منٹ میں کیا ہوتا ہے. فوٹو بھی بننے ہیں، فوٹیج بھی بننی ہے، کیا گفتگو ہوئی ہوگی، کتنی گفتگو ہوئی ہوگی. ایک یہ ہے کہ ابھی بیٹھے، ابھی کیا ہے وہ مشہور شعر مجھے یاد نہیں آتے وقت کے اوپر، ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی جانے کا، سم تھنگ لائک دیٹ، وٹ ایور. تو یہ ان کی وہ ہے. اور کمیونٹی کا جو ڈنر کر رہے تھے وہ کینسل کر دیا کہ شہباز گل وہاں کے ایک مقامی PTI کے لیڈر ہیں جو یہاں بھی بڑے گھومتے رہے ہیں اور جن کے بارے میں ان کے دوستوں کا کہنا یہ ہے، شاہد رانجھا نام ہے، کہ یہ وہ آدمی ہے کہ اگر اسے مودی BJP کا ٹکٹ دے دے دہلی میں تو یہ وہاں پاکستان کے خلاف بیان دے کے وہاں پہ الیکشن لڑ لے گا. اتنا شوقین آدمی ہے. تو اس کے تھرو مل کے کچھ لندن سے لوگ آئے ہوئے، کوئی افضل چودھری ہیں اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ پہلے کمیونٹی کو کالنگ کر رہے تھے کہ جناب کمیونٹی کا ڈنر کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر کچھ PTI کے لوگ ان سے کوارڈینیٹ ہوئے تو پتہ چلا سازش تیار ہو گئی کہ وہاں ہنگامہ کریں گے، تو وہ تو اب ہو گیا کینسل. اب مسلم لیگ نون جو USA ہے، اور دوست ہیں ہمارے سارے، لال چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے کرم فرماؤں میں سے بھی ہیں، کہ وہ لوگ اب ایک ڈنر ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا، اسے ارینج کر رہے ہیں جو پاکستان مشن میں ہوگا، یونائٹڈ نیشن کا جو
مشن ہے پاکستان کا، وہاں پر ہوگا 60-70 لوگوں کو بلایا جائے گا. تو لیٹس سی. اچھا پھر جو صحافی گئے ہیں 2-4 کو تو سنا ٹکٹ دیے ہیں حکومت نے خود، جو بڑے چینل ہیں، اور باقی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 5 لڑکے تو صرف کراچی سے گئے ہیں، مگر سب اپنے اخراجات پہ گئے ہیں، ہزاروں کے اپنی پاکٹ سے. حال یہ ہے کہ ان کے جو ایکریڈیشن کارڈ بنتا ہے یونائٹڈ نیشن کا وقتی طور پر اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے، تو وہ تک بنوانے کے لیے سرکار نے کوئی مدد نہیں کی وہاں کے مشن نے. اور جب اہم میٹنگز ہو رہی تھیں تو انہیں ایکسیس بھی نہیں دیا گیا. وہ ترلے ڈالتے رہے، جس میں ڈان اور سما جیسے ٹیلی ویژن کے اور اخبار کے لوگ بھی شامل ہیں، کہ ہمیں خدا کے لیے اوپر لے چلیں، ہم یہ کوریج کے لیے آئیں. تو پاکستان ٹیلی ویژن کو سب کچھ دے دیتے ہیں، پہلے وہ ڈیلے کرتا ہے جو بھی، اس کے بعد ان کو چونگا بانٹ دیا جاتا ہے. اچھا ہے کیا؟ میں تو یہی حیران ہوں کہ وہاں جمع کیوں ہوتے ہیں. میں نے تو 25-30 سال دیکھا ہے سارا کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تنہائی سی تنہائی ہے. جو کہا جا رہا ہے وہاں پر کہ جناب کوئی ہماری تنہائی دور ہو گئی جو عمران خان کے دور میں پیدا ہوئی تھی. تو ان سے کوئی سوال کر لیتا، کاش کہ بتائیے نا کون ملا آپ سے. ابھی ڈنر ہونے آئے آج بائیڈن صاحب کا، تو وہاں پتہ نہیں ہاتھ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے. باقی تو سارے قصے کہانیاں ہیں. اب میں آتا ہوں کہ دیکھیں قومی حکومت پر. میں نے پچھلے دنوں خاقان عباسی کا اور جناب فواد چودھری صاحب کا انٹرویو کیا تھا، جو آپ لوگوں میں سے اکثر نے دیکھا. تو میں نے جو دونوں کی گفتگو سے سینس لیا، خاص کر خاقان عباسی کی، ویل کانفیڈنٹلی، کہ جب وقفہ ہوتا تھا کچھ فائلیں سیو کرنے کے لیے کمپیوٹر میں کیمرے کی، تو وہ ویل کانفیڈنٹلی بات پہ کہتے تھے کہ بھائی آپ بتا دیں قومی حکومت کے علاوہ کیا راستہ ہے. جو صورتحال ہے جہاں سب لوگ داخل ہو گئے ہیں، ترمیم میں ناکامی کے بعد تو حکومت کو تو ویسے ہی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، مگر انہیں تو سوٹ ووٹ بھی خریدنے تھے، شاپنگ بھی کرنی تھی، تو ان کا جانا تو بہت ضروری تھا. پھر قرض اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. کہنے والے تو یہ کہتے ہیں نا ہمیشہ سے کہ جناب قرض جو لے کر آئے گا اس کی حکومت نہیں جاتی، مگر یہ بند گلی میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ آئینی ترامیم جتنی بھی کروا لیں اب اس طرح سے نہیں ہوگی. مولانا فضل الرحمان بھی کھڑے ہو گئے بڑے پیمانے پہ. تو جو اور میری لوگوں سے گفتگو ہے، پھر سینیٹر پی ٹی آئی کے عباس، انہوں نے تو دعویٰ کر دیا کہ 30 اکتوبر کو مریم نواز کی حکومت نہیں ہوگی، مرکز کی حکومت نہیں ہوگی. میں ڈیٹ تو نہیں دے سکتا، مگر راستہ یہی بچا ہے کہ قومی حکومت بنے گی. مسائل بہت سنگین ہو گئے ہیں، اور یہ عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جو اینڈ ہوگا. اب تو وہ پیپر بھی لوگوں نے نکال لیے نا کہ جی فائز عیسیٰ کے اکاؤنٹ میں ملینز آف ڈالرز ہیں، جو ریفرنس کے موقع بھی تھے، مگر جب ISI کے خلاف مہم شروع ہوئی جو فائز عیسیٰ کے گلے ڈالی جاتی ہے کہ انہوں نے جب مہم شروع کی تو بارگیننگ ہوئی آپس میں اور سارا کچھ معاملہ ختم ہوا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو اس کے نتائج جب سامنے آ جائیں گے نا، ترمیم کی جو آخری کوشش ہیں، یہ PTI کے MNAs پھر اٹھانے شروع ہو گئے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں. مطلب ایسی ہے نا ہماری جمہوریت. تو آنے والے دنوں میں آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. ہاں ایک دلچسپ خبر سنا دوں کہ جانے والے جو ISI چیف ہیں ندیم انجم، ان کے بیٹے کی یا بیٹی کی PTI کے ایک MPA کی بیٹی یا بیٹے سے شادی ہوئی ہے لاسٹ ویک. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے یار دیکھیں بڑی زیادتی ہے کہ اگر ایکسٹینشن ان کی 2 ہفتے کی بھی بڑھا دیتے، جیسا کہ حکومت بھی چاہتی تھی کہ 6 مہینے بڑھا دیے جائیں، تو اگر 2 ہفتے بھی ایک آدھ ہفتہ اور بڑھا دیتے، 30 اکتوبر تک، سپٹمبر تک کا انتظار کر لیتے تو شادی ذرا بڑے ٹور سے ہو جاتی. مطلب کروڑوں کے گفٹ مل جاتے. جانے والوں کو کون پوچھتا ہے، مطلب 10-15 تو گاڑیاں مل جاتی. تو وہ شادی پچھلے ہفتے ہو گئی. مجھے اور کچھ بھی پتا ہے مگر میں اس پہ زیادہ نہیں کروں گا کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی ناراضگی تھی. شادی تو ہونے دینا چاہیے تھے نا. مطلب سروینگ کی بات ہی اور ہوتی ہے، پورا ملک قدموں میں پڑا ہوتا ہے، ووٹ کو عزت دیتے دیتے ووٹ کی لینا شروع کر دیتے ہیں لوگ. مطلب وہی سب کچھ ہے مائی باپ. تو بہرحال اب آتا ہوں میں PIA کی طرف. پہلے دیکھیں PIA بتانے کو تو یہ کریں کہ 60% شیئر بیچ رہے ہیں، اور جو 800 ارب کی لائبلٹی ہے PIA پر موجود، جو قرض ہے اس میں سے 600 ارب جو ہے نا حکومت دے رہی ہے. تو کہتے ہیں کوئی باہر کی پارٹی ہے جو یہاں کے لوکل کے ساتھ مل کے، ان کے اپنے تعلقات میں ہی ہوگا کچھ نہ کچھ، تو 60% اسے بیچیں گے. اور اس کی شرائط یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس 18 جہاز ہیں، جبکہ
6 خراب ہیں، مجھے میرے علم میں 12 کام کر رہے ہیں ٹوٹل. روز فلائٹیں کینسل ہوتی ہیں، ڈیلے ہوتی ہیں، وہ سارا کھیل آپ کے سامنے ہے. تو 5 سال میں یہ 45 کرنی ہوں گی. یہ جہاز جو ہے نا 45 کرنے ہوں گے 18 میں سے، 18 کو بڑھا کر. بالکل ایسے جیسے کہ دی گئی تھی اتصالات کو، اور ساری کہانی آپ کو پتہ ہوگی کہ جناب وہ یہ ٹرانسمیشن ٹھیک کریں گے اور نئی ٹرانسمیشن ڈالیں گے، فلانا. کچھ نہیں ہوا، سب پیسہ کھا گئے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر توانائی اویس لغاری نے کیا کہا ہے. تو اور ساتھ میں پینشن کی پروٹیکشن ہوگی، اور جو ملازمین ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ ہوں گے. تو جناب کوئی پاگل ہی ہوگا. میں نے آج سے 10 سال پہلے آرٹیکل لکھا تھا، اب میں نہیں کہہ سکتا نیا ڈیٹا کیا کہتا ہے، کہ اکاؤ جو سارا کنٹرولنگ ہے ایئر لائنز کی دنیا بھر میں، وہ ادارہ کہتا ہے کہ ایک کمرشل فلائٹ پہ ٹوٹل مینٹیننس سے لے کے ہر آل آسپیکٹ آف سروسز کہنا چاہیے 23 لوگ ہوتے ہیں ایک فلائٹ پر ملا کے. تو وہ 18 جہاز ہیں ان کے، چلیں ان کے 18 مان لیتے ہیں. انداز لگائیں کتنے ہونے چاہیے، تو 400-500 ملازم نا. ان کے کوئی 5-6 ہزار ہیں. جو اس وقت کا ڈیٹا جب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا تو 700 سے 800 پر جہاز پڑتا ہے. وہ ایئر لائن پیسے بچا سکتی ہے، وہ ملازمین کو پروٹیکشن دے سکتی ہے کہ نکالیں گے نہیں. یہ پاسبل ہے، نکالنا ہی نکالنا ہے نا. مطلب کوئی ایئر لائن چل ہی نہیں سکتی امریکہ میں جو ٹکٹ کاؤنٹر پہ آپ پہلے جاتے ہیں نا، جو آپ کو چیک ان کا بورڈنگ پاس دیتا ہے، وہاں سے لے کر اس کا کام جہاز کے اندر تک وہی کرو بھی مطلب کمرشل فلائٹ میں ہوتا ہے کہ جو پہلے آپ کو بورڈنگ نکال کے دے رہا ہوتا ہے، پھر بورڈنگ چیک کر رہا ہوتا ہے، پھر اندر وہ ایز اے پرسر اور ایز اے ایئر ہوسٹس کام کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹورز کے لیے بھی پہلے یہی کہا تھا نا کہ یہ ملازمین کو نہیں نکالیں گے، پلٹیاں مارتے رہے. PWD کے لیے بھی یہی کہا. اب جب یہ کہتے ہیں PIA کے ملازمین کو پروٹیکشن ملے گا تو آپ کا دل مانتا ہے کہ انہیں کسی صورت میں یہ پروٹیکشن مل سکتا ہے. تو آج کی دنیا کی ایئرلائن اور ٹکٹیں مہنگی ہیں، اور ان کی صورتحال کیا. ہاں اس میں ایک شرط یہ ہے کہ یورپ میں جو ہماری فلائٹ بنی اس کی کوششیں جاری رکھیں گے. پچھلے دنوں کہہ رہے تھے نا معاملات سیٹل ہو گئے، تو ان کی شرائط غور سے پڑھیں تو کوششیں جاری رکھیں گے، مطلب کچھ نہیں ہوا. تو یہ صورتحال ہے، اور کتنے میں بیچ رہے ہیں یہ کچھ نہیں بتا رہے. اور آ جائے گی کہانی، چھپی تو نہیں رہے گی. حالات یہ ہیں اس ایئر لائن کے. میں نے سکھر جانا ہے یہاں سے، تو میں نے اپنے نیفیو کو کہا کہ میری سیٹ کروا دینا، کیونکہ اب ٹانگیں وغیرہ سوجنے شروع ہو گئی ہیں بس میں یا ٹرین میں. پتہ چلا 31,000 روپے کا ٹکٹ ہے سکھر کا، جبکہ وہ ڈائریکٹ اسلام آباد سے صرف سکھر فلائٹ نہیں جاتی، کراچی بھی جاتی ہے. اور کراچی کا ٹکٹ جو ہے آپ کسی ایئر لائن سے بھی 17, 16, 18, 19, 20 میں بھی ہوتا ہے، مگر 16 تک میں بھی مل جاتا ہے. 300 مائل پہلے ہے سکھر، 280 مائل یا 300 مائل سکھر پہلے ہے اسی سیم راؤٹ پہ. اور وہ جہاز جو آپ کو سکھر لے کے جا رہا ہے کراچی، آپ کو 16-17 میں لے جائے گا، مگر سکھر چھوٹا شہر ہے تو وہاں کے لیے عام آدمی نہ بیٹھ سکے. تو 31,000 روپے کا ٹکٹ ہے، اور وہاں کسی اور ایئر لائن کو جانے بھی نہیں دیں گے. تو اس سے آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں تباہ ہوئے پھر لوٹ مار جتنی تھی. بات یہ ہے کہ کوئی چیز شفاف نہیں ہے اس ملک میں. ایک عدلیہ نہیں ہے، یا پارلیمنٹ نہیں ہے، یا فوج نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ 2-4 ادارے خراب ہیں اور باقی سب صحیح ہیں. ہر چیز ختم ہو چکی ہے، جھوٹ پر کھڑی ہے یہ ریاست اب، اور کسی کو کوئی فکر بھی نہیں نظر آتی. بلوچستان کو جس طرح سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور وہاں کی سچائی ہے کہ ابھی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ سندھ میں ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی تو اس میڈیا نے کورام کھڑا کر دیا تھا. آج بلوچستان میں پوری ایک مویشی منڈی پوری بند کر دی گئی، جلا دی گئی. کہیں ایک لفظ دیکھا؟ یا ڈاکٹر شاہنواز جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس کے قتل پر کتنے ماتم ہوئے اس میڈیا میں، کیونکہ ایسی چیزیں نہیں دکھانی، بدنامی ہوتی ہے نا. مگر سوشل میڈیا کا دور ہے. لیکن جی ڈاکٹر شاہنواز کا جو مرڈر ہے توہین نژاد کا عمر کوٹ میں، ان کا صرف جرم یہ تھا کہ وہاں اس علاقے میں نا ہندو بے تحاشا رہتے ہیں، بڑی آبادی ہے، جو اصل آبادی ہے وہیں رہ گئی ہے کیونکہ ابھی وہ میجورٹی علاقے ہیں ان کے. تو ظلم تو وہاں بھی جاری ہے، ان کی لڑکیوں سے اٹھانے سے سارا. تو وہ
مفت میں علاج بھی کر رہے تھے. غربت بھی اس علاقے میں یقیناً بے تحاشا غربت ہے, اور ساتھ میں وہ جو یہ فورس میرجز ہیں اور ان کی اغوا ہے ان کی بچیوں کے, اس کے حوالے سے بھی اویئرنیس کا کام کر رہے تھے. اب سندھ میں میرے امریکہ جانے سے پہلے تو 3 مائل میں 4 مائل میں ایک مسجد ہوتی تھی, اب وہاں 11 مسجدیں ہیں. صرف مولانا فضل الرحمان کے 5-7 سال پہلے تک جو نا 400 مدرسے تھے. اور یہ مولانا فضل الرحمان آپ نے سنا ہوگا بار بار کہتے ہیں کہ ہم سندھ سے بھی آ رہے ہیں, تو وہ ایسے تو نہیں کہتے ہیں, اور بڑے پیمانے پہ کام کیا ہے. تو مولوی کو تکلیف ہو گئی تھی اس ڈاکٹر سے. اس بچی کا ویڈیو ہے, اس کی بیٹی کا, وہ کیسے بین کر رہے ہیں, وہ ویڈیو آلریڈی ولاگ بڑا ہو جاتا ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس بیچارے کو اس لیے نشانہ بنایا گیا, مارا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس نے مارا, اور پھر علاقے کے لوگ ملے ہوئے ہوں گے نا, پھر جب اس کی تدفین کرنے گئے تو وہاں پہ بھی برچیاں لے کر پہنچ گئے. جتنا شرمندگی کا اظہار کیا جائے اور جتنا افسوس دکھ کا احساس کرنے کے ساتھ خود بھی محسوس کیا جائے وہ کم ہے. وہ ہمارے ہندو دوست ہیں اکثر بیان کرتے ہیں کہ یار آپ کے یہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو آپ کے یہاں بھی ہو رہا ہے, مگر ہمارے یہاں تو اپنوں کو نہیں چھوڑتے, چھوٹے موٹے الزام لگا کر فارغ کر دیتے ہیں, لوگ بدلے چکاتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ میں شعور نہیں آئے گا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ریاست ہی سب کچھ کرے, ریاست تو آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ جو پیسے ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں چندوں میں ان کے نام نہیں لوں گا, اب بہتوں کے دل دکھ جاتے ہیں. اگر وہ ایک بچے کی تعلیم کے لیے حصہ ڈال دیں, وہ کسی خاندان کی کفالت کر لیں, کسی کو چھوٹا کاروبار کروا دیں. مذہب کا حال یہ ہے کہ سندھ میں جہاں ایک توہین رسالت میں ایک پڑھے لکھے نوجوان کو, ایک باپ کو, ایک بھائی کو, ایک شوہر کو, ایک بیٹے کو مار ڈالا گیا کہ وہ کمیونٹی کی اقلیتوں کی خدمت کر رہا تھا, وہاں آپ یقین کریں اتنی جہالت ہے اس پورے خطے میں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ کہنے والے تو کچھ اور کہتے ہیں, میں کہتا ہوں آدھی آبادی کو پورا کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا. جہالت کی آپ وہ اندازہ لگائیں. ابھی وہ ایک تقریب دکھا رہے تھے یونائٹڈ نیشن کی وزٹ میں محترم جناب شہباز صاحب کی, کہ وہ کہیں کسی ڈائلاگ میں تھے, ڈیبیٹ میں, تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے دانش اسکول کھولے ہیں اور ہم نے 1 لاکھ بچوں کو جو ہے نا یہ دیا اور وہ دیا, فلانا دیا ہے. تو کاش کوئی کھڑے ہو کے کہتا ہے یا ویڈیو دکھاتا ہے وہاں کہ یہ ابھی نیشنل میڈیا جو آپ کا بڑا حمایتی دکھا رہا ہے کہ کیسے پانی کھڑا ہوا ہے اور بچے کیسے سائڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور کیسے گندگی پھیلی ہوئی ہے, کیسے پنکھے نہیں ہیں, کیسے غریب بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب کہنے کی سننے کی باتیں ہیں. اس کے علاوہ آپ یقین کریں, میں آخری کہ اویس لغاری صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کراچی والوں کو بجلی کی مد میں 172 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ 172 ارب. وہ کہاں جاتے ہیں کے ای کے پاس ہر سال. یہ تو سالڈ ہے. میں نے ایک دن کہا تھا نا کہ کے ای کو چاہیے کہ ایک میمورنڈم درخواست دے کہ کراچی کے شہریوں کی ساری تنخواہ ہم ڈائریکٹ لے لیا کریں گے, اور اس کے اوپر اتنے بلز ہیں 172 ارب روپے. اور بلاول ابھی کل تقریر میں کہہ رہے تھے جب فحش والی باتیں انہوں نے کی, بلی کی, اس کی کہا کہ جی کراچی کے مقابلے میں, کے ای کے مقابلے میں, کراچی الیکٹرک کے مقابلے میں سندھ حکومت اپنی پیپلز الیکٹرک بنائے اور ان کو نغام ڈالے اور کمپٹیشن پیدا کرے, اور یہ جو کہ ظلم ڈھا رہی ہے. کوئی بلاول سے پوچھے حضور آپ کی موجودگی میں آپ کی سندھ حکومت تھی, آپ کا شہر تھا, آپ کلیم کرتے نا ٹوٹ انگ ہے کراچی سندھ کا, تو جب کے ای کا لائسنس رینیو ہو رہا تھا مزید 20 سال کے لیے, تو آپ کہاں تھے؟ سب باتیں یہ سب ملے ہوئے ہیں, سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں, کیونکہ اصل سپورٹ تو پیچھے ہے نا. یہ ایک بہت بڑے کاروبار کی کہانی ہے, اس میں کون بولے گا, کون اپنی جان پہ کھیلے گا. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ شعور سیکھیں, آپ سمجھیں. چلتے ہوئے میں یہ بتا دوں اپنے امریکن پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کو اور ڈاکٹروں کو اسپیشلی کہ مجھے بہت سی کالیں آئی ہیں کہ وہ پاک پیک شو ہو گیا ہے. تو مجھے پتہ ہے, 4 دن سے پتہ ہے, میں اس کی ڈیٹیل لے کر آؤں گا.
پاک پیک وہ بھگت رہی ہے. یہ پاک پیک بظاہر ایک لابنگ تنظیم ہے جو پاک یو ایس تعلقات کے لیے سینیٹرز کانگریس میں اور ایڈمنسٹریشن میں لابنگ کرتی ہے, مگر یہ صرف اپنے انفلوئنس کے لیے انڈیویجولز ہیں جو 18 اس میں ہمیں تو وہ کام کرتے ہیں. تو وہ شروع ہو گئی ہے ان کے اپنے ایک ڈائریکٹر سے, اور جس کو نکال دیا گیا 18 میں سے 17 نے اس کے خلاف ووٹ دیے. میں اس پر تفصیل سے پورا ویلاگ کروں گا اور پورا قصہ بتاؤں گا کہ یہ تنظیم اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل درست ہوا کہ اس نے جو بویا تھا یہ وہ کاٹ رہی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو. ہو نہیں جانتا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جانتا کرنا پیندا, جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.